सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, 1971 का यही दिसंबर का महीना था जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से टूट के अलग हुआ, आज जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं। तो उस वक्त के जो हालात थे, मैं चाह रहा हूं कि आज के प्रोग्राम में हम जरा जायजा लें कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, क्योंकि ठीक कुछ वैसे ही हालात आज भी नजर आ रहे हैं। उस वक्त अवामी लीग के खिलाफ एक फौज ने महाज खोला हुआ था, जो कि मुल्क की सबसे पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल पार्टी थी। आज वही चीज हम देख रहे हैं, इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ उसी तरह का एक महाज खुला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो एक बलोच मूवमेंट है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा ट्रैक्शन गेन कर रही है। इस्लामाबाद की तरफ उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले एक मार्च किया, उसके बाद एक पश्तून महाज है, फिर एक सिंधी महाज भी है। हिंदुस्तान के खिलाफ भी पाकिस्तान ने एक महाज खोला हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर भी है। ऐसे में सवाल एक खड़ा होता है कि इस मुल्क का बनेगा क्या, ये मुल्क किस सिमत में जा रहा है। इसी सवाल को लेकर मैं आज के प्रोग्राम में हाजिर हूं। हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर हामिद बशानी साहब। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। शुक्रिया। कैसे देखते हैं पीटीआई को, जिस तरह से इस वक्त मुल्क की सबसे पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल पार्टी है उसे दबाया जा रहा है, उसकी आवाज को, फिर चाहे उनका कोई वर्चुअल जलसा भी हो उसको भी नहीं होने दिया जा रहा। इलेक्शन का उनका जो सिंबल है बल्ले का, वो भी उनसे छीनने की कोशिश हो रही है। तो आप कोई कोरिलेशन देखते हैं कि इस वक्त के जो हालात और अवामी लीग के साथ में 1971 के इसी दिसंबर के महीने में जो कुछ हुआ, आप जरा इस पे रोशनी डालें साहब। किस तरह से ये सियासी महाज जो पाकिस्तान के अंदर खोला हुआ है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखें जी, इन दो चीज़ों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं बाज़ाहिर, लेकिन ये है कि इनमें बहुत बड़ा एक फंडामेंटल डिफरेंस भी है। बांग्लादेश की क्रिएशन का जो हिस्ट्री है और जो हालात व वाक़यात थे, उसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री थी और बहुत सारी उसकी जो है वो वजूहात थी, जिनको देखते हुए ये जो भी उस वक्त सोचने समझने वाले लोग थे वो इजीली ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि ये इनएविटेबल है। जो एंड हुआ, आप उसे लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश कहें या ईस्ट पाकिस्तान की अलाइदगी कहें या बांग्लादेश की आज़ादी कहें या जो नाम दे लें, तो वो इनएविटेबल लगता था उन हालात वाक़यात में, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे लड़ाई तो इश्यूज पे हो रही थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स भी थे और एक तरह की जो है वो जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी कोई रेजोल्यूशन नज़र नहीं आ रही थी। उसका शार्ट में रेजोल्यूशन ये नहीं था कि इक़्तिदार शेख मुजीब को दे दिया जाए उसके हाथ पांव बांध के, तो बांग्लादेश के अंदर जो सेंटीमेंट है या जिस तरफ वो जा रहे हैं वो रुक जाएगा। ये मेरा तज्जिया है और उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि शेख मुजीब जो कुछ भी कर रहा था, उसने ये जो पोस्चर इख्तियार किया आखिर में जाके 71 में, वो उसने स्टेप बाय स्टेप अवाम से सीख कर और अवाम की नब्ज पे हाथ रख कर किया एज ए पॉलिटिशियन। चूँकि आप अगर पहले देखें तो शेख मुजीब बुनियादी तौर पे इतना ही पाकिस्तानी था जितना लियाकत अली खान था या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था या कोई और था। बल्कि मुमकिन है बंगालियों के कंट्रीब्यूशन के हवाले से जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान में जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसको देखा जाए तो और ज़्यादा आप उनको वो कह सकते हैं। अक्सरियती लोग थे, पार्लियामेंट में उनका असर रसूख था, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसके जो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स बने वो ये थे कि बंगाली इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि हमारी बका और हमारा फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान से अलग होने में है, और पाकिस्तानी इस नतीजे पे पहुंच गए थे कि हमारी बका और सर्वाइवल जो है वो बांग्लादेश को अलग करने में है। यही वजह है कि उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी रेजोल्यूशन अब कोई मसला नहीं रह गया था।
بلکہ اس میں معاملات تھے جنہوں نے ٹیکنیکلی جن کو انہوں نے ہینڈل کرنا تھا۔ مثلاً ایوب خان اگر یہ بنگالیوں کو کہتا کہ ٹھیک ہے جی آپ الگ ہو جائیں پرامن طریقے سے، تو ظاہر ہے ان کو پاکستان اسی طرح تقسیم کرنا پڑتا، اس کے اثاثے، اس کے جو بھی معاملات تھے، جس طرح ہندوستان تقسیم ہوا تھا تو اس میں فوج بھی تقسیم ہوئی تھی، خزانہ بھی تقسیم ہوا تھا، تو یہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے جو ہے وہ جو ڈکٹیٹرز تھے، فوجی ڈکٹیٹرز، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بنگالیوں سے جان چھڑانی ہے۔ اور اب جو پاکستان کے سب سے محب وطن لوگ ہیں وہ بار بار وہ گواہیاں دے رہے ہیں 50 سال بعد، جو یوز لیس ہیں اور بے وقت کی راگنی ہے، کہ ایوب خان جو ہے ہر ملنے والے جو کوئی پاورفل انفلوئنشل پرسنالٹی تھی اس کو یہ کہتا تھا کہ کسی طریقے سے بنگالیوں سے جان چھڑا دیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ فوج کی جو رولنگ ایلیٹ تھی، جو ٹاپ لیئر تھی، وہ 10-12 سال سے یہ منصوبہ بندی کر رہی تھی کہ ہم نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ بنگلہ دیش کو الگ کرنا ہے، اور اس کی وجہ وہ سٹیٹسٹکس تھے جو ان کے سامنے ٹیبل پہ پڑے تھے اور دیواروں میں جن کے چارٹ تھے، جو ڈسپیرٹی تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان، ریسورسز کی تقسیم تھی، پاپولیشن کا ایشو تھا، جو غربت وغیرہ تھی، یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو اس کے پھر آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز بن گئے، اور اس کے پیچھے پھر ایک لمبی سٹرگل، جس میں اگرتلہ سازش کیس، کنسپیریسی کیس سے لے کے تو جو ہے وہ شیخ مجیب کے خلاف یہ جتنی انہوں نے مقدمے قائم کیے، یہاں تک کہ ویسٹ پاکستان میں اس کی قبر تک کھود دی کہ ہم اس کو پھانسی چڑھا کے یہاں پہ دفن کریں گے، یہ ساری چیزیں تھی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پورا کلیئر قسم کا روڈ میپ تھا ان کے سامنے، بس وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہم ان سے کسی نقصان نہ عملی طور پہ ہمیں کہیں سیکریفائز نہ کرنا پڑے۔ اس کے کمپیریزن عمران خان کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ اقتدار میں شیئر کی لڑائی ہے، وہ کسی کام یا قومیت یا کسی کلاس آف پیپل یا گروپ آف پیپل یا کسی ایتھنیسٹی یا کسی ریلیجس گروپ کی جو ہے وہ کوئی آزادی کی لڑائی یا اس کے حقوق کی لڑائی نہیں ہے۔ عمران خان کسی ایسی کلاس کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، کسی ایسی قومیت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا جس پہ پاکستانی فوج نے جس کے حقوق جو ہیں وہ روک رکھے ہوں۔ عمران خان جو ہے وہ صرف ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک اپنی سوچ کو کہ اقتدار مجھے دے دیں، اور اقتدار جو اس کو دیا گیا ابھی جو ریسنٹلی، تو اس میں ظاہر ہے اس کی کارکردگی خود اس کے حامی بتاتے ہیں کہ یہ تھی کہ ملک آلموسٹ بینکرپٹ ہو چکا تھا، آفیشیلی اناؤنس کرنا باقی تھا، جو کہ ضد میں اناؤنس نہیں کیا گیا، ورنہ کوئی بات باقی رہ نہیں گئی تھی۔ تو یہ اقتدار کی جو لڑائی ہے رولنگ ایلیٹ میں، جس کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ 9 مئی کو بھی ہوا، جس کو بنیاد بنا کے انہوں نے پرسیکیوشن کا ایک پروسیس شروع کیا، ان کے ہزاروں لوگوں کو اریسٹ کیا، سینکڑوں کو سزا دے دی، اور ان کے خلاف وہ وچ ہنٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ لیکن اس میں آپ اگر یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان کے عوام باہر نکل کے آ جائیں گے اور کوئی مطالبہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ ایک ہی مطالبہ کریں گے نا کہ اقتدار جو ہے وہ آپ عمران خان کو دے دیں، اور اقتدار عمران خان کو دینے کے بعد پاکستان کے کئی دانشور اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ سارے عام چوکوں میں پھانسی دینا شروع کر دے گا، چونکہ پہلے تو اس کی دشمنی کسی سے تھی نہیں، تو اس نے ایسے ایسے کام کیے، تو اب ان حالات میں جب اقتدار اس کے ہاتھ میں آئے گا تو پھر کیا کیا مظاہرے جو ہیں، کیا کیا معاملے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نظر آئیں گے۔ اس لیے جب آخری لڑائی ہوگی تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ لوگ مانگ کیا رہے ہیں۔ اب یہ جو مطالبہ حقیقی آزادی کا ہے، اس کو ایک لفظ تو حقیقی آزادی ہے، لیکن اس کا کوئی ایک سینٹنس آج تک نہیں آیا اس کے ساتھ کہ حقیقی آزادی سے کیا مراد ہے، کس سے آزادی، کس کی خاطر۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ اس کو 71 کی سچویشن سے نہیں ملا سکتے۔ اس میں اگر کوئی سملیرٹی ہے تو بس اتنی ہے کہ اس وقت بھی ایک طرف جو ہے فوج کے ہاتھ میں اقتدار تھا،
اور دوسری طرف سویلین تھے، اور فوج جو ہے وہ ڈینائی کر رہی تھی ان کے رائٹس کو، لیکن ان رائٹس کے لیے لڑنے والے ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو سکتے تھے، جن کو آپ بنگالی کہتے ہیں، جو ملینز کی تعداد میں تھے اور اس چیز پہ متفق تھے، جو کہ اس صورت میں ہے نہیں۔ تو اس لیے اس کو اتنا بلیک اینڈ وائٹ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھا جائے تو رولنگ ایلیٹ کی لڑائی ہے جو اقدار کی خاطر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ایکسپلین کرنے کے لیے، لیکن اس میں کوئی شک ہے کیا کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اگر آپ اس کو دیوار سے لگا دیں گے تو پھر اس کا ایک رد عمل تو آئے گا، اور وہ کس شکل میں آئے گا وہ پھر فوج کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ ممکن ہے کہ اس رد عمل کی شکل میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے کہ پاکستان کے اندر وہی انارکی جو 1971 میں تھی وہ دوبارہ ہو جائے۔ نہیں، دیکھیں اس میں یہ تو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے ہوں کہ ملک کی ایک بہت بڑی پارٹی کو اس کا جو ڈیو شیئر ہے اس سے ڈینائی کیا جا رہا ہے، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹرن لے سکتے ہیں اگر ان کو وہ ڈینائی کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طریقے سے کسی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا جو ہے، خواہ وہ فوج کرنا چاہے، ایجنسیاں کرنی چاہیں، جو بھی ان کا سسٹم ہے گورنمنٹ کا وہ کرنا چاہے، وہ کر سکتے نہیں، چونکہ عوام کی اتنی بڑی اکثریت کو آپ اس طرح جو ہے وہ زنجیریں پہنا کے، اس طرح ڈرا دھمکا کے، جیلوں میں ڈال کے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کر کے، تو ان کو جو ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری ایک پروسیس کے اندر آپ ان کو کنٹین نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی ہوا ہی نہیں، نہ ہو سکتا ہے، چونکہ الٹیمیٹلی اس میں جو ہے وہ جب بھی فیئر الیکشن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنا شو کریں گے اپنی پریزنس، لیکن یہ پریکٹیکلی اس وقت ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات یہ پڑ سکتے ہیں کہ ملک میں جو اس وقت انسٹیبلٹی ہے اور جو ایک طرح کی انسرٹنیٹی ہے وہ پرولونگ ہو جائے گی جب وہ ایسا کریں گے، جو کہ وہ کر رہے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ آج تک انہوں نے یہ لیول پلینگ کے نام پہ جو اقدامات کیے ہیں، اور نواز شریف کو جس طرح کا انہوں نے فیور دیا ہے اور عمران خان کو جس طریقے سے انہوں نے پابند کیا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑی ایک ان ڈیموکریٹک ان لافل قسم کی حرکت ہے، لیکن اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ اس طریقے سے سامنے نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ انتخابات کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ملک میں انسٹیبلٹی ہو، وہ لوگ یہ جو نتائج ہیں الیکشن کے یہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک طرح کی انریسٹ یا خون خرابہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ ریاست جو کہ بنیادی طور پہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کنٹین کر رہی ہے مختلف طریقوں سے۔ اس سے پہلے انہوں نے، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ تینوں پارٹیاں جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی تینوں پارٹیاں ہیں، ان کو ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے اندر 3 دفعہ جو ہے ان کا جو ڈیو شیئر تھا وہ ڈینائی کیا گیا۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کو انہوں نے اسی طرح ڈینائی کیا، اور مینیپولیشن کے ذریعے ان کی اکثریت کو ایک ادھوری قسم کی جیت بنا کے تو ایک ادھورا قسم کا اقدار انہوں نے دیا۔ اسی طرح نواز شریف کا اوور ویلمنگ میجارٹی کے باوجود انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، جب 2018 میں اقدار انہوں نے عمران خان کو دے دیا۔ اب 2023 میں جو ہو رہا ہے ایگزیکٹلی سیم اس کا ریپلیکا ایکشن ری پلے ہو رہا ہے۔ تو اب یہ تینوں پارٹیاں جو ہیں ان کا ری ایکشن آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے کہ نہیں جی، ہم آپ کے بغیر تو زندہ رہ ہی نہیں سکتے، تو جناب آپ کسی طرح اپنا جو ہے جس کو کہتے ہیں دست شفقت وہ ہمارے سر پہ رکھیں، جس کو اٹھائیں مت۔ تو ایک ایسے ملک میں جہاں ملک کی سب سے بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اس قدر اور نیچے گر جائیں، پستی کی طرف چلی جائیں، وہاں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کوئی انقلاب کی بات ہوگی؟ اور رہا سوال یہ، آپ عمران خان کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں، تو 6 مہینے پہلے تک اس کے پاس 185
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो किधर गए? तो इसको आप पार्टी कहते हैं? ये रेवड़ की तरह हाँक के जिन लोगों ने उसके हवाले किए थे, उसी रेवड़ की तरह हाँक के उन्होंने उससे उनको दूसरी सिमत में मोड़ दिया। तो इसलिए जो है वो डेफिनेटली ये एक ज्यादती है, ह्यूमन राइट्स की सीरियस वायलेशन है, एक बहुत ही अनइवन किस्म की फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जिसके नतीजे में एक फेक किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं और एक फेक तरीके से इक़्तिदार एक लीडर के हवाले किया जा रहा है। लेकिन इसके बतन से जो लोग ये पेशन गोइयां करते हैं कि कोई इनकलाब फूट पड़ेगा, वो बिल्कुल जो है वो ख्यालात की दुनिया में रहते हैं। हम 30 साल से ये तज्जिए सुन रहे हैं। वो जी मुल्क में मार्शिला लग गया, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हो गई, जनरल ज़िया ने ये कर दिया, सिंधियों को अब काबू नहीं किया जा सकता, बलोचों को अब रोका नहीं जा सकता, पख्तून अब पता नहीं कौन सी तबाही मचा देंगे। 30 साल से हम सुन रहे हैं और ये सारे फिर घूम फिर के तो 2-4 साल बाद वहीं इक़्तिदार में किसी न किसी पोजीशन में बैठे होते हैं। तो इसलिए हम इसको बड़ी गहराई से देखते हैं, बगैर किसी तरह की ऑप्टिमिज्म और बगैर किसी तरह की जो है वो डिसेप्शन के कि जी पता नहीं क्या होगा। यही होगा, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और इंस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान के इक़्तिदार पे जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, दूसरे अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट ने, वो उनके फेवर में जाती है। क्योंकि इंस्टेबिलिटी में वो बाहर के दौरे भी खुद करते हैं, बाहर से कर्जे भी खुद लेते हैं, बजट भी खुद बनाते हैं, अपने हिस्से का तयन भी खुद करते हैं। उनको किसी के साथ पूछने की, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इंस्टेबिलिटी उनकी सिक्योरिटी स्टेटस जो है, सिक्योरिटी स्टेट का स्टेटस, उसको प्रोलॉन्ग करती है। मेरा तो ये तज्जिया है। जी, आपका तज्जिया काफी हद तक दुरुस्त भी है। तो ये तो है पाकिस्तान का सियासी महाज। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक समझदार जर्नैल को चाहिए कि वो एक वक्त पर एक ही महाज खोले, एक ही बैटल फ्रंट खोले। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बलोच भी सरापा एहतजाज हैं, पश्तून भी हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान का बनेगा क्या? जहां से देखो कोई खैर ख्वाह जो हैं पाकिस्तान के दिखाई ही नहीं देते। नहीं, देखें ये जो महाज हैं, ये जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, ये तकरीबन 30 साल से खुले हुए हैं। बल्कि एक वक्त ऐसा था कि ये महाज रियली एक सीरियस थ्रेट बन के सामने आ गए थे। आज आप क्या समझते हैं, ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं है? टीटीपी तो जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से फ्रंटियर के हालात हैं, और आज जिस तरह से बलोच के लिए पूरी आवाम के आवाम खवातीन सड़कों पर हैं, इस पर बड़ी गुफ्तगू हो रही है। तो आप इसको इतना बड़ा थ्रेट नहीं समझते? नहीं, वो गुफ्तगू हमें लगती है क्योंकि सोशल मीडिया है, तो वो उसके जरिए गुफ्तगू हम तक पहुंच रही है। लेकिन लोगों को ये याद नहीं है कि जब नैब पे पाबंदी लगी थी, नेशनल अवामी पार्टी जो थी, जिसकी पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत थी, उसको टॉपल डाउन किया गया। बलूचिस्तान में लोग जब पहाड़ों पे चढ़े, शुरू में जब ये मैरी और बुगटी और इस तरह के जो मुअस्सर तरीन लीडरशिप थी, वो पहाड़ों पे जो है वो 70 से उन्होंने चढ़ के तो इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऐलान जंग शुरू किया, जिसमें अवाम की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बलोच अवाम की उनके साथ होती थी। ये नहीं होता था कि 18 पार्टियां बलूचिस्तान की मिलके तो इक़्तिदार में बैठी हुई हैं और पैसे खा रही हैं, और बाकी 4 पार्टियां जो हैं वो जाके पहाड़ों पे जो है वो सरदारों के साथ बैठी हुई हैं, बाकी 4 पार्टियां कहीं बाहर से पैसे ले रही हैं। ये बात नहीं थी। उस वक्त जो भी लीडर थे, वो मैंगल हो, मैरी हो, भुगती हो, वो जो है एक तरह के दयानतदार किस्म के, बेखौफ किस्म के और अपने अवाम के नुमाइंदा लीडर होते थे, और उनकी मर्जी के बगैर बलूचिस्तान में चिड़िया पर नहीं मारते थे। उन्होंने जब ऐलान बगावत किया, पहाड़ों पे चढ़े, उन पे फौजकशी हुई, उनकी पार्टियां बैन की गई, उनको पाबंद सलासल किया गया। वो सारा प्रोसेस जो है, वो जो लोग नहीं जानते वो ये कहते हैं कि आज पता नहीं वहां पे कितना बड़ा तूफान है जो पहले नहीं देखा गया। मेरे नज़दीक बलूचिस्तान में पहले उठने वाले जो तूफान थे वो इससे कहीं ज्यादा थे। पख्तूनख्वा में
باچا خان سے زیادہ پاپولر شخص، اور جو ہے عبدالصمد اچکزئی سے زیادہ پاپولر شخص پختونوں میں آج تک کوئی نہ پیدا ہو سکا، اور نہ آئندہ کئی سالوں تک اس کے آثار ہیں۔ ان لوگوں پہ الزام لگایا گیا کہ یہ افغانستان کے اور روس کے اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ لوگ جلا وطن ہوئے، انہوں نے افغانستان میں جا کے پناہ لی، جس کا تاثر یہ دیا گیا کہ یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ پختونستان بننے والا، اس وقت بھی جو ہے وہ ان لوگوں نے کنٹین کیا اتنے بڑے ہائیلی پاپولر اور اتنی بڑی عوامی فالوئنگ والی بات۔ اب یہ جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑوں پہ ہیں لڑ رہے ہیں، ان کے کئی گروپ ہیں اور ان کی آپس میں انفائٹنگ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی دلیری، بہادری، جرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لڑ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جو لوگ سفر کرتے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے موجودہ مظاہرے میں کئی ایسے لوگ تھے جن کے والدین ڈس اپیئر ہوئے، یا جن کے بھائی ڈس اپیئر ہیں، یا جن کی بہن ڈس اپیئر ہے، تو یہ لوگ جو ہے اسی طرح سفر کرتے رہے۔ بلوچستان میں ان کو اسی طریقے سے قتل کیا جاتا رہا، ان کی لاشیں جو ہے غائب ہوتی رہی۔ مسنگ پرسن کا مسئلہ بالکل پہلے دن سے جاری رہا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ ملک میں ذرائع ابلاغ جو ہے وہ صرف نمائے وقت جنگ اور پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان تھا، تو ان پہ کوئی خبر نہیں آنی تھی، تو کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے۔ اب بھی ان میں خبر نہیں آتی۔ اب بھی آپ نے یہ مسنگ پرسن کا کیس یا یہ میرنگ بلوچ کا جو خطاب ہے یا یہ چیزیں، یہ پاکستان کے میڈیا مین سٹریم پہ تو نہیں دیکھا نا آپ نے اس کو، سوشل میڈیا پہ یا فارن میڈیا لوگوں کو پتہ کہ لوگ اس طرح ہمیشہ موجود رہے ہیں، تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لینا کہ جی اب پاکستان کا کیا بنے گا، یہ میرے خیال میں بہت زیادہ جو ہے وہ فکر مند ہونے والی بات ہے۔ پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اس کے پاس جو ہے وہ آلموسٹ 1 ملین افراد پہ مشتمل ایک فوج ہے، جس کی نہ تو اس وقت انڈیا سے لڑائی ہے، نہ افغانستان سے لڑائی ہے، نہ ایران سے لڑائی ہے، وہ جو ہے مکمل اپنے عوام کے ارد گرد ہی کھڑی ہے جہاں بھی کھڑی ہے۔ تو عوام جو نیتے عوام ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ جب تک پاکستان میں سیکیورٹی سٹیٹ جو ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹین نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ خون خرابہ، یہ ناانصافی جاری رہے گی۔ اب مسنگ پرسن کو ہی دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ جو بلوچ ذرائع ہیں اس کے مطابق 53,000 لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں۔ تو آج تک پاکستان کے کسی ریئل انفلوئنشل پاورفل رولنگ ایلیٹ کے کسی فرد نے نہ اس بات کو تسلیم کیا ہے اور نہ اس پہ ایک حرف کہنے کی زحمت گوارا کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کے کان پر تو جون تک نہیں رہیں گی۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدا ہے، یہ ابھی ابتدا ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ نتائج اخذ کر لینا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ بھی جلد بازی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک پہلے کے حالات میں اور آج کے موجودہ حالات میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے پاکستان کے معاشی حالات۔ اس طرح کے بدترین معاشی حالات سے پاکستان ماضی میں کبھی نہیں گزرا۔ جب جب ان کے سامنے کوئی اس طرح کے مسائل پیش آئے تو کوئی نہ کوئی اس خطے میں جنگ ہوتی رہی جس سے کہ وہ فائدہ اٹھاتے رہے۔ اب نہ ہی اس خطے میں کوئی جنگ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان اس معاشی بدحالی سے گزر رہا ہے۔ تو ایک محاذ پاکستان کی اکانومی بھی ہے، تو فوج تو تب لڑے گی جب ٹینکوں میں تیل ہوگا۔ جنرل باجوہ نے تو کہا تھا تیل ہی نہیں ہے، ہم کیسے لڑیں، کیا ہندوستان سے لڑیں اور کیا کہیں اور سے لڑیں۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جناب؟ دیکھیں ان لوگوں کا تجزیہ بھی آدھا سچ ہے، پورا سچ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ ڈالر لے رہے ہیں، اور جتنی بھی یہ جنگیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر، خواہ وہ یوکرین روس کی ہو یا اسرائیل فلسطین کی ہو، اس میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا انٹرسٹ جو ہے، جیسے کہ لیٹسٹ رپورٹس کے مطابق انہوں نے وہ ملینز آف ڈالر کا اسلحہ جو ہے
وہ یوکرین کو بیچا ہے، اس پہ کئی رپورٹس آئی ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے $20 بلین جو ہے اس کی فارن انویسٹمنٹ جو ہے، وہ جو کمیٹی ہے، کونسل ہے، اس کے زیر اہتمام انہوں نے ابھی ریسنٹلی لی ہے۔ ایسا وہ ہی ہے۔ معاملات ان کے اسی طریقے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ان کے یہ سارے کنیکشن یا وہ طریقہ واردات جو ہے وہ بند ہو گیا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ رہا سوال ان کے معاشی حالات کا، تو 1971 میں پاکستان کے جو معاشی حالات تھے وہ آج سے بدتر تھے۔ جب بنگلہ دیش الگ ہوا تھا تو ڈالر جو ہے اس کی اور روپے کی جو ڈسپیرٹی تھی وہ آج سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ روپیہ گر گیا تھا۔ اس کے بعد 72، 73 اور 74 میں بلوچستان میں تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے وہ انریسٹ وہ ہوئی، اور پاکستان اکانومی کے حوالے سے تقریباً اسی سچویشن میں تھا۔ بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں جب اس کی پالیسیاں فیل ہو گئی، جو سوشلزم کے حوالے سے جو انہوں نے ملک میں ریفارمز لانے کی کوشش کی، ان کا جو ناکامی کی وجہ سے جو ملک کی اکانومی ہے وہ تقریباً بیٹھ گئی تھی۔ بعد میں جنرل ضیاء نے ڈالر لے کے تو اس کو وہ کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں بنیادی طور پہ۔ تو یہ پرابلم ہوتا ہے ایسی سٹیٹس کا جو ویلفیئر سٹیٹس ہوتی ہیں، عوام پہ وہ پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کرائسس آتے ہیں تو وہ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر بے چینی اور بغاوت کا ایک جو ہے چیز پیدا ہوتی ہے۔ یہ سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اس میں جب تک سیکیورٹی ایجنسیز، سیکیورٹی جو اپریٹس ہے، جو ان کے جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، اور ان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اس کے انکم میں جب تک کوئی تبدیلی نہیں آتی، جو کہ ابھی تک آئی نہیں۔ چونکہ آج جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کا بینکرپسی سے نکل کے تو فارن ریزرو جو ہے وہ $12 بلین سے اوپر ہو گیا۔ $20 بلین کی کمٹمنٹ انہوں نے عرب ریاستوں سے ابھی لی، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی زمین گرو رکھنے یا بیچنے کے عوض جو ہے وہ عرب انویسٹروں سے جو ہے وہ کیا۔ تو یہ وہ پیسے ہیں جو کبھی کہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہ کسی ایسے چینل میں جاتے ہیں جہاں سے وہ عوام تک پہنچے۔ یہ ظاہر ہے ان کا اپنا جو رولنگ ایلیٹ کا سرکل ہے اس میں وہ سرکولیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو طاقت ہے اور انفلوئنس ہے اس پہ فی الحال مجھے کوئی اثر ہوتا جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری طرف جو ان کا عوام کو تقسیم کرنے کا عمل ہے، آپ بلوچستان کو دیکھ لیں کہ بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ڈویژن کی پالیٹکس ہے کہ کتنی پارٹیاں ہیں، کس کس پارٹی میں کون ہے، اور کس طرح ہر 15 منٹ بعد ایک ممبر جو ہے وہ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری میں داخل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بلوچستان میں ایک تقسیم کا عمل جو انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کو وہ بڑی جو ہے وہ مہارت کے ساتھ اور سکلفلی امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو سر اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان اپنے یہاں پہ اتنی بڑے سکیل پہ گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہا ہے، ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہے، تو پھر عالمی طاقتیں پاکستان کو ایک تو برداشت کیوں کر رہی ہیں، اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتی، اور دوسرا انہیں بار بار بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہیں؟ انہیں تو چاہیے کہ وہ پاکستان کی اس وقت کی فوجی قیادت ہے ان کو آڑے ہاتھوں لے اور ان سے کچھ سخت سوالات کریں۔ آخر یہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں جی، عالمی طاقتیں اس وقت میرے نزدیک جو ہے نا دو ہیں، ایک ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور دوسرا ہے چین۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو پاکستان یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ ماضی کی جو پارٹنرشپ ہے اس کو کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ اس نے 1 سال کے اندر اندر اتنے بڑے اختلافات کے باوجود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو ہے وہ دورہ کیا، اور اگر اس وقت جو ہے جو سچویشن تھی، جس طرح لوگ جیلوں میں ہیں اور اسی پارٹی کے ہزاروں لوگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ہیں، تو اس صورت میں اس طرح کے دورے کے خلاف ایک بہت بڑا رد عمل ہونا چاہیے تھا، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ان کو کسی سے ملاقات کرنے یا کسی
پراپر شخص کے ساتھ کمیونیکیشن کا موقع نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس ہوا۔ اور یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی پوزیشن ہے انٹرنیشنلی۔ آپ ممکن ہے کلنٹن کے دور کی یا کینیڈی کے دور کی بات کر رہے ہوں، لیکن جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جانتا ہوں اس کا اب جو ہے وہ ہیومن رائٹس سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے۔ میڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں آپ دیکھ لیں کہ اس نے جو پارٹنرز کریٹ کیے ہیں اور جن پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کے نزدیک ہیومن رائٹس نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ پاکستان کو وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے انہوں نے ایک تلخ کلامی اور اس طرح کی چیزوں کے باوجود ابھی تک پبلکلی اس کو ڈساؤن نہیں کیا ہے۔ باقی جو ملک ہیں یورپین اور دوسرے، وہ ظاہر ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو فالو کرتے ہیں۔ چین جو ہے اس کا سب سے قریب ترین ملک انفلوئنس کے اعتبار سے پاکستان اور ظاہر ہے کہ چین اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہے ہر اعتبار سے۔ اور آپ نے ماضی میں ایسی بے شمار مثالیں دیکھی ہیں یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس کے کوسچن پہ، دہشت گردی کے کوسچن پہ چین نے پاکستان کو پروٹیکٹ کیا۔ تو یہی بڑی طاقتیں ہیں، ان کو مزید ڈیٹیل میں جائیں تو اسی طرح کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی۔ تو وہ جو ہے ان کو پاکستان سکسیسفلی یہ تاثر دے رہا ہے کہ آپ ہمارے سب سے قریب ترین دوست ہیں، اور آپ اگر ہمیں دھتکاریں گے بھی تو ہم نے کہیں جانا نہیں ہے، ہم واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے، چونکہ آپ کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک لیڈر کی خاطر جو جیل میں ہے وہ جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو اور ملک کے طاقتور حلقوں کو جو ہے وہ ناراض کریں۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ طاقتور حلقے جن کو اب کہتے ہیں 1947 سے لے کے آپ ان کی ہسٹری دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں جو ہے ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا ہے۔ پورا آپ نمبرز دیکھ لیں ڈالرز میں جو پاکستان کی مدد کی گئی آج تک، جتنے بلین ڈالر دیے گئے ان میں سے 90% وہ پیسے تھے جو ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں آئے، وہ ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ ہو، جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ ہو یا مشرف کی ڈکٹیٹرشپ ہو۔ اس کے لیے آپ ریزن ڈھونڈ سکتے ہیں کہ سوویت یونین تھا، یہ تھا، وہ تھا، لیکن پریکٹیکلی یہی ہوا۔ اور جب بھی کوئی سویلین گورنمنٹ آئی تو اس وقت انہوں نے ترمیمیں ڈالنی شروع کر دی، جیسے بے نظیر بھٹو کے زمانے میں پابندی لگا دی تھی انہوں نے، وہ پریسل ترمیم تھی کہ کون سی۔ تو جو لوگ ہسٹری جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان طاقتوں کو کسی غریب پسماندہ ملک کے اندر ہیومن رائٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھتے ہیں، اور وہ سرو کرنے کے لیے پاکستان تیار ہے۔ ابھی جو ملٹری چیف نے دورہ کیا اس میں میری جو ہے اطلاع کے مطابق انہوں نے ایک نیا جو ایجنڈا، آپ کہتے ہیں جنگ نہیں ہے، تو انہوں نے اسی ایجنڈے پہ بات کی کہ افغانستان کو اب ہم ہی ہیں اس دنیا میں جو کنٹین کر سکتے ہیں ملیٹریلی، اس لیے اس سلسلے میں ہماری مدد کی جائے۔ اور اس کو مہذب زبان میں اس طرح پیش کیا گیا کہ آپ لوگوں نے افغانستان میں گند پھیلایا اور اس کو پھیلا کے تو آپ اچانک وہاں سے نکل گئے، تو اب ہمیں جو ہے وہ گند صاف کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے اس کے لیے آپ کو ہماری مدد کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک نیا پروجیکٹ ہے جس کے لیے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ جو ہے وہ پر امید ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ایک بار پھر ان کو جو ہے وہ فائننس کرے گا۔ جی، اگلے پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کر افغانستان کے حالات پاکستانی فوج کے نزدیک اس کا کوئی حل ہے یا نہیں، اور جس ملٹری حل کی آپ بات کر رہے ہیں بہت سارے لوگ بھی اسی گفتگو کو ان دنوں زیر بحث جو پر لا رہے ہیں۔ تو پیشانی صاحب اس پر پھر کسی دن بات کریں گے، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ آپ کا شکریہ۔